अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, जो आपके साथ शेयर करनी है। अगरचे इस वक्त लाइट नहीं है घर पर, बारिश हुई और उसके बाद आपको पता है जो सूरत हाल होती है हमेशा पाकिस्तान में कि लाइट घंटों चली जाती है, तो यही अभी भी सूरत हाल है। लेकिन चूंकि खबरें इंपॉर्टेंट थी तो आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी, तो आज ही ख़ास तौर पर बात करेंगे जो एक सूरत हाल कल बनी मखसूस नशस्तों की, उसके बाद जो कुछ रिएक्शंस में आ रहा है, इसके साथ साथ जो सवात में सानिहा पेश आया है जो कि बहुत ही दर्दनाक वाक़या था, उसके ऊपर भी बड़ी बातचीत हो रही है और बड़ी जिसको कहा जाता है कि लेदे हो रही है, बड़ा मुहासबा किया जा रहा है। इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कुछ दो मज़ीद पिटिशंस जो हैं वो फाइल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जो पंजाब असम्बली है वहाँ पर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तकरीर के दौरान शोर शराबा करने पर, नारे लगाने के ऊपर किस कदर गुस्सा आया है और क्या उन मेंबर्स के साथ होने जा रहा है, इस सब के ऊपर बातचीत होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आज ज़रा सबसे पहले सानिहा सवात की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। यकीनी तौर पर हर दर्द दिल रखने वाला शख्स ऐसी वीडियोस देखकर यकीनन परेशान भी होता है, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि हम लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ इतनी कम क्यों हैं, और अगर हैं भी तो उनको आम लोगों के इस्तेमाल में क्यों नहीं लाया जाता। तो ये एक इज्तिमाई अलमिया है जो कि हम आज सिर्फ एक वाक़े के ऊपर नहीं बल्कि बहुत से दीगर वाक़यात के ऊपर भी देखते ही रहते हैं। इसके ऊपर जो अच्छी बात है वो ये कि अगरचे केपी में पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन पीटीआई के अपने लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर इस मामले के ऊपर केपी हुकूमत पर तनकीद करते नज़र आते हैं। जो अदरवाइज़ उनके हामी भी हैं वो भी उनकी तनकीद करते नज़र आते हैं, और तनकीद का जवाज़ और मौका खुद जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो भी फराहम कर देते हैं। क्योंकि एक तो आपकी नाअहली हो, आपकी तरफ से यकीनी तौर पर एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाए, और उसके बाद बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हों या अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, उल्टा आप उसके ऊपर डट जाएं और इस तरीके से बिहेव करें जैसे आप इनसेंसिटिव हो जाएं, तो फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है मज़ीद तनकीद शुरू हो जाती है। अब इस वाक़े के ऊपर जो उनका रिएक्शन आ रहा है कि जी मैं वहाँ पर होता तो मैं क्या कर लेता, मैंने कौन सा कोई तंबू दे देने थे, और इस तरह की कुछ अजीब सी गुफ्तगू वो कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक तो आपके सूबे में जाने गई हैं लोगों की, और बजाय इसके कि आप ये कहें कि बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए था और हम इसके ऊपर बिल्कुल पूरी तरह इंक्वायरी भी कराएंगे और पूरी दादरसी भी करेंगे वगैरह वगैरह, ये आप अल्फाज कहते हैं आमतौर पर, तो आप कम से कम उसी तरह कुछ अपने एटीट्यूड में आजिज़ी लाते हुए इस तरह की बात कर लेते हैं। लेकिन अकड़ कर, डांट कर, इस तरीके से बिहेव करना जैसे कि आप कोई बेहिस इंसान है और जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी लोग मर गए हैं तो जी मर गए, मैं क्या करूं, मैंने क्या कर लेना था। तो ये जो तरीक़ाकार है ये बहुत ही मेरा ख्याल है काबिल मुज़म्मत था, और इसके ऊपर सबने बहुत ज़्यादा कंडेम भी किया। इसके अलावा अब ये खबर आ रही है कि ज़ाहिर है एक सोशल मीडिया का दबाव बना, मीडिया के ऊपर खूब दबाव बना, जिसके बाद अब एक इंक्वायरी भी बना दी गई है कमेटी, और उसके ऊपर अब फर्दर जो है वो आगे स्टेप्स वगैरह देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन इस वाक़े के और बहुत से पहलू हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है। पहली बात तो जैसे मैंने खुद कह दी कि इसमें तो कोई कह ही नहीं सकता कि इंतज़ामिया की जिम्मेदारी नहीं थी, या उनको इसमें इन्होंने कोई बर वक्त अगर एफर्ट की होती तो यकीनी तौर पर बहुत सी और जानें बचाई जा सकती थी। अगरचे कुछ जानें अभी भी बचा ली गई हैं लेकिन मज़ीद भी बचाई जा सकती थी। तो इस पे तो ज़ाहिर है हर कोई बात कर रहा है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर ये तनकीद हो रही है तो बिल्कुल दुरुस्त तनकीद हो रही है। पहले तो ये चीज़ हो गई, और जाहिर है जब हम ऐसे माहौल में ये देखते हैं कि जो आपके एलीट क्लास है उनके लोगों के लिए हटो बचो प्रोटोकॉल और उनकी पुरतायुश ज़िंदगी को मज़ीद पुरतायुश बनाने के लिए जो अवाम के पैसे से वसाइल लिए जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स हों, प्रोटोकॉल्स हों, तो फिर उसके बाद आप इसको कंपेयर करते हैं कि जी आम आदमी को तो कीड़ा मकोड़ा समझा हुआ है कि इसके लिए कोई आप वसाइल ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, हालांकि ये टैक्स पेयर का पैसा है जो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पैसा जो है आपका सारा इन्हीं चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है, और आवाम जो है वो आपकी लीस्ट प्रायोरिटी होते हैं। तो सबसे पहले तो जाहिर है ये चीज़ें सारी डिस्कशन में आ रही हैं। लेकिन उसके बाद मैंने इस मामले के ऊपर दो चीज़ें और देखी हैं। एक तो मेरा इसमें जो पहला नुक्ता नज़र मैं वाज़े तौर पर बार बार बता रही हूँ, लेकिन दूसरा जो एक नुक्ता नज़र वो ये है
جس کے اوپر بات کرنے سے لوگ گھبراتے بھی ہیں، کیونکہ اگر آپ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو وکٹم بلیمنگ ہے، یہ تو جی جو بندہ فوت ہو گیا آپ اسی کو الزام ٹھہرا رہے ہیں. جی بالکل ایسا نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی یہ کہیں کہ جی ان کی غلطی تھی یا ان کی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بہت غیر محتاط بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور اس وجہ سے بھی بہت سے حادثات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں. اور خاص طور پر جب آپ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو ناردرن ایریاز ہوں یا مختلف اور کئی ایسے علاقے جہاں پر بعض اوقات روڈز ٹھیک نہیں ہوتی، بہت تنگ روڈز ہوتی ہیں، گہری کھائیاں ہوتی ہیں، تو لوگ اس میں بہت اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، یا فیملی کے ساتھ بھی ایون ہوں تو یہ نہیں محسوس کرتے کہ یہ خطرناک کام ہے، اس کو ایڈونچر کو ہم نے فیملی کے ساتھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہاں پر یہ بھی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ سیاح جاتے ہیں ادھر مختلف علاقوں میں سیر و تفریح کرنے کے لیے، تو ان کو باقاعدہ اس بات کی ایک اویئرنیس بھی دینی چاہیے. اور آج کل تو ایک نیا وہ شروع ہو گیا نا ٹرینڈ، ٹک ٹاکس بنانے کا، یہ وہ تو نوجوانوں میں تو خاص طور پر یہ بہت زیادہ ہے کہ خطرناک کام کرتے ہوئے، اسٹنٹس کرتے ہوئے ویڈیوز بنانا، اس سے وہ اپنی جان تک کو بعض اوقات مشکل میں ڈال دیتے ہیں، داؤ پہ لگا دیتے ہیں. اور کئی جانیں ایسے جا چکی ہیں، یہ تو ورلڈ وائڈ جا چکی ہیں کہ کسی نے ٹک ٹاک بنانے کے لیے اس طریقے کی حرکت کی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاص طور پر جب بھی آپ جائیں تو اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ آخر قدرتی جو زور آور چیزیں ہیں بعض اوقات اس کے آگے نہیں کسی بھی انسان کا بس چلتا، تو اپنے آپ کو جتنا آپ محتاط اور محفوظ رکھ سکیں اس کو یقینی بنائیں. اس واقعے کے اوپر بھی ظاہر ہے یہ بات اپنی جگہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے مڈل آف دا ریور جو ہے وہ پہنچ گئے اور کیوں کر اس بیچارے اس مشکل میں پھنسے. تو اس بارے میں جو آپ کے انتظامیہ ہے شہری، اس کو باقاعدہ طور پر لوگوں کو الرٹ جاری کرنے چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس طرف جو ہے خطرہ ہے یا اس وقت جو ہے سیلاب کا خدشہ ہے. یہ چیزیں کرنے کے لیے باقاعدہ لوگ موجود ہونے چاہیے. تو ایک تو اس کا یہ بھی پہلو ہے. تیسری جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ اس کے اوپر ہمیشہ کی طرح ایک سیاست بھی شروع ہو چکی ہے. کے پی حکومت آلریڈی ایک آپ کو پتہ ہے تنقید کی زد میں ہمیشہ ہی رہتی ہے، میڈیا بھی کچھ خاص ہی ان سے محبت کرتا ہے. پنجاب کے اسکینڈلز، پنجاب کی چیزیں، اس کے اوپر پردہ بھی ڈالا جاتا ہے، بلکہ ان کی جو پرفارمنس ہے ہی نہیں اس کو بھی بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. جبکہ کے پی کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے، جان بوجھ کے ان کے جو کوئی چھوٹا اسکینڈل بھی آئے اس کو بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے. تو ایک میڈیا کی بھی یہاں پر ہمیں جانبداری تو بڑی واضح نظر آتی ہے. تو اب یہ تو ایک بڑا واقعہ ہو چکا ہے، تو ان سب کے ہاتھ بھی آپ کہہ لیں کہ ایک موقع لگ چکا ہے کہ سب مل کر جو ہیں وہ پڑ جائیں. تو میں دیکھ رہی ہوں کہ میڈیا ہو چاہے آپ کی حکومتی جماعتیں ہوں، یہ ساری اب شروع ہو گئی ہیں کہ جی کے پی میں یہ صورتحال ہے اور اس طرح کے اقدامات نہیں ہیں یہ وہ. حالانکہ یہ لوگ بھول رہے ہیں کہ یہ خود ان کے صوبے میں بھی کئی دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں رونما، قدرتی حادثات ایسے رونما ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی لوگوں کی جانیں جاتی رہی ہیں. اب یہ بہت سے لوگ یہ بھی اس پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی حکومت گرا دی جائے، جی گنڈا پور سے استعفیٰ لے لیا جائے وغیرہ وغیرہ. اور یہ ہر دور کی اپوزیشن کرتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی الگ کام کریں، لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے مری میں بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بہت زیادہ برف باری ہو گئی اور اس میں بہت سے سیاح پھنس گئے تھے اور بہت سے لوگ گاڑیوں میں ہی دم گھٹنے کے باعث جاں بحق ہو گئے تھے. اسی طرح کچھ عرصہ پہلے یہ واقعہ کراچی میں پیش آیا تھا جہاں پر سی ویو پر اسی طرح پکنک منانے گئے ہوئے تھے کچھ نوجوان، اور وہ بھی اسی طرح سمندر کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے اور ان کی بھی جان چلی گئی، اور وہ بھی ایک خاصا بڑا سانحہ تھا اور شاید وہ تھا بھی عید کے دنوں میں. تو یہ چیزیں ہیں. وہاں پہ سندھ کی حکومت ہے تو وہاں پہ کیا ساری سندھ حکومت پھر مستعفی ہو گئی تھی؟ نہیں، بلکہ کچھ انہوں نے زیادہ سختی وغیرہ شروع کر دی کہ جو خاص طور پر ایسے ہوتے ہیں دن جہاں پر لوگ زیادہ تعداد میں آ جاتے ہیں تو ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے سے سبق بھی سیکھنا چاہیے. ٹورزم کے لیے بہت بات کی جاتی ہے کہ جی کے پی میں بہت اس کا پوٹینشیل ہے، اور بالکل صحیح بات بھی کی جاتی ہے. ظاہر ہے اتنا خوبصورت سارا یہ علاقہ ہے، تو یہاں پر اگر بہتر سہولیات ہوں، لوگوں کے تحفظ کا خیال کیا جائے تو یقینی طور پر یہ آپ کے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ٹورزم کے فروغ کا باعث بنے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جان و مال محفوظ رہیں گی تو اس قسم کے واقعات بھی رونما نہیں ہوں گے. تو یہ جی اب سارا کچھ جو ہے اس واقعے کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. آج ازما بخاری صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، وہ بھی بڑا شور مچا رہی تھی، جبکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ جب بیچاروں کی میتیں وہاں پہنچی ہیں
ڈسکا کے رہنے والے. تو وہاں پر ان کا حال یہ تھا بارش کے باعث کہ گلی میں سے گزرنا مشکل تھا, گٹر کا پانی گھٹنوں گھٹنوں آیا پڑا ہوا تھا. تو بھائی آپ ان کی تو ایڈمنسٹریشن کے اوپر غصہ کر رہے ہیں, لیکن اپنی بھی تو ایڈمنسٹریشن کا جواب دیں. کل میں نے یہ خبر پڑھی ہے کہ پاک پتن کے ایک اسپتال میں 20 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں ناکافی سہولیات کی وجہ سے. تو یہاں پر تو آپ ہر وقت چرچا کرتے ہیں کہ جی ہم نے سہولیات کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں تو انقلاب برپا کر دیا ہے, لیکن یہاں آپ کی یہ ہمیں رپورٹیں مل رہی ہوتی ہیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ ہسپتال میں کوئی جو ہے وہ خبر آتی ہے کہ جی وہاں پہ دوائیاں نہیں مل رہی, کہیں پتہ لگتا ہے کہ جی وہاں پہ فلاں چیز کی شارٹیج ہو گئی, کہیں پتہ لگتا ہے کہ جی وہاں پہ آکسیجن سلنڈر نہیں ہے. تو جہاں آپ دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو وہیں آپ اپنے بھی گریبان میں جھانک کر رکھیں کہ آپ کے صوبے میں کون سی کوئی اتنی بیسٹ گورننس جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن بہرحال سیاسی جماعتیں اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر تنقید کیا کرتی ہیں اور انہیں موقع مل جائے تو پھر وہ اور زیادہ اس ایشو کو اچھالتی ہیں. اب جہاں اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے تو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ہے جی پی ٹی آئی کی, اور مریم نواز صاحبہ نے بجٹ تقریر کی کل, اور خاصی لمبی ان کی تقریر تھی, جس کے بعد اس دوران سارے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ احتجاج کرتے رہے, خوب نعرے بازی بھی کی, چورنی چورنی کے بھی نعرے لگائے وغیرہ وغیرہ. تو ان کی گفتگو کے دوران کافی زیادہ شور شرابہ چلتا رہا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ سن بھی نہیں پا رہے تھے لوگ کلیئرٹی سے. تو اس بات کو جی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ظاہر ہے کہ بڑا مائنڈ کیا, مہارانی صاحبہ نے. حالانکہ وہاں پر جب ٹی وی کیمرے آن تھے تو اس وقت اپنا ظرف بڑا دکھانے کے لیے بڑا فرما رہی تھی کہ جناب مجھے برا نہیں لگ رہا اسپیکر صاحب, کہنے دیں یہ تو ان کا حق ہے یہ وہ. تو ادھر جو ہے وہ اس طریقے سے ایکٹنگ کر رہی تھیں, لیکن بعد میں ظاہر ہے اندر سے تکلیف تو ہوئی ہوگی, اور اسی وجہ سے آج انہوں نے اسپیکر صاحب سے کہا کہ جناب ان کی جو یہ لوگ نعرے بازی میں پیش تھے رکنیت معطل کروا دی. اور آج اسپیکر صاحب خود بظاہر خود باقاعدہ بنفس نفیس بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بڑے ہی غصے میں تھے. ملک احمد صاحب جو ادروائز آپ کو بڑے سافٹ سپوکن محسوس ہوتے ہیں, آج بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے, اور انہوں نے خوب ڈانٹا پاکستان تحریک انصاف کو. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی اتنی ہلڑ بازی انہوں نے کی, بدتمیزی کی, تو میں ان کے جی یہ بند کر رہا ہوں, معطل کر رہا ہوں, ان کے رکنیت بھی, ان کے داخلے بند کر رہا ہوں. 15 سیشنز کے لیے ان کے جو یہ دروازے بند کر دیے گئے اسمبلی کے ان کے اوپر. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی ان کے اوپر جرمانے بھی عائد کر دیے گئے. خبر یہ آ رہی ہے کہ کافی لوگوں کے اوپر 10 لاکھ روپے جرمانے عائد کیے گئے کہ جنہوں نے توڑ پھوڑ کی اور اسمبلی کی جو چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچایا. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہوں نے یہ جرمانے نہیں بھرے اور ان کی پوری اوور آل جو اس طرح کی یہ پرفارمنس ہے اس کے اوپر ہم جناب ان کے خلاف ریفرنس بھی بھیج رہے ہیں الیکشن کمیشن میں کہ ان کو ڈی سی ٹی کر دیا جائے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ بادشاہوں کے زمانے میں ہیں یہ لوگ کہ یہ جی ملکہ صاحبہ کو برا لگ گیا کہ جی میرے سامنے نعرے بازی کیوں ہوئی, حالانکہ یہ کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے. اور کیا صرف اپوزیشن نعرے بازی کر رہی تھی؟ تھرو آؤٹ اجلاس میں کیا پنجاب اسمبلی میں حکومت کے لوگوں نے نعرے بازی نہیں کی؟ خود اپنی ویڈیوز بنا کے یہ جو خواتین سہیلیاں ہیں یہ ساری ڈال رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر, اور یہ بڑے رقیق قسم کے حملے کر رہی تھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ نعرے بازی تو دونوں طرف سے ہو رہی تھی, لیکن چونکہ اس وقت گڈی چڑھی ہوئی ہے پی ایم ایل این کی ہائیبرڈ لیگ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے, تو ان کو اپنا آپ بڑا اس وقت اسٹرانگ فیل ہوتا ہے, تو وہ بھی بڑے اس وقت رونت سے بھرے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی ان کی اچھی سے کوٹ لگا دیں. تو جناب انہوں نے اب وہ 25 ارکان جو ہیں 26 ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں میں ریفرنس ہی بھیج دوں گا. اندازہ لگائیے آپ ان لوگوں کی مینٹالٹی کا. اوپر سے دھمکیاں دے رہے تھے کہ جناب آپ لوگ جو ہیں یہ ہیں وہ ہیں, اگر آپ کو اتنا احتجاج کا شوق ہے تو دیں استعفے اور آئیں سڑکوں پر, آپ کو میں بتاتا ہوں احتجاج کیسے کرتے ہیں یہ وہ. اور کافی زیادہ آج وہ ایروگنٹ نظر آ رہے تھے. تو یہ وہ رویہ جس کے بارے میں قادر مندو خیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو تو نقصان ہوگا مخصوص نشستوں کا, کیونکہ ان کو اور سٹرینتھ مل جائے گی پی ایم ایل این کو, اور اس کے بعد تو پہلے ہی ان کی گردن میں بڑا سریا ہے وہ تو ڈبل ہو جائے گا. تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ ان کی گردن میں سریا کیسے آیا ہوا ہوتا ہے, اور جب اسٹیبلشمنٹ سے مار پڑنے کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو پھر یہ کیسے رو رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب نے دیکھا ہے, پھر رات کو اندھیرے منہ ڈیلیں کر کے بھاگتے ہیں. تو بہرحال یہ ان کی جمہوریت کا چہرہ ہے کہ جہاں پر یہ لوگ اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے. میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے تھے 2018 میں,
تو ایز پرائم منسٹر جب انہوں نے پہلی تقریر کرنی تھی تو اس دوران ان تمام پی ایم ایل این کے لوگوں نے ان کا گھیراؤ کر کے اس قدر شور اور نعرے بازی کی کہ ان کو ایون پہلی سپیچ بھی آرام سے نہیں کرنے دی گئی تھی. میں آپ کو یہ اچھا بجٹ وغیرہ یا 1 سال کے بعد میں تو سمجھ میں آتا نا کہ جی 1 سال کی پرفارمنس نہیں تھی جی اس وجہ سے سب شور مچا رہے ہیں. پہلی سپیچ جو ہوتی ہے اس میں تو ہر کوئی صبر کر کے سن لیتا ہے کہ چلو یار ابھی تو اس نے حلف اٹھایا دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے. لیکن انہوں نے پہلی سپیچ بھی عمران خان صاحب کو کرنے نہیں دی گئی تھی, اس قدر ہلڑ بازی کی تھی. اور اس کے بعد یہ جو ہیں اس بات کی طرف اشارہ اگر کریں کہ جی ہماری سپیچ میں کوئی نہ بولے تو پھر اس سے اندازہ لگا لیں. حالانکہ اس وقت اس ہلڑ بازی کے نتیجے میں اسد قیصر صاحب نے کسی کے لیے ڈی سیٹ کرنے کے لیے ریفرنس کم از کم نہیں بھیجے تھے. تو یہ جو ہے وہ ساری صورتحال ہے. باقی جی آج جو چونکہ مخصوص نشستوں کی بات ہو رہی ہے اس کے اوپر ابھی بھی ریاکشنز آ رہے ہیں. میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ مولانا صاحب جو کہ بڑے اپنے آپ کو عالم دین بھی کہتے ہیں, بڑے سینکڑوں مدرسے ہیں ان کے نیچے, اور جس طرح یہ لوگوں کو دین کی باتیں کرتے ہیں, دین کو کوٹ کرتے ہیں, تو دین تو یہ بھی کہتا ہے کہ جناب کسی کا حق نہیں ہے آپ نے کھانا. اور یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ نشستیں تو یہ پی ٹی آئی کی بھی ہیں. اب ٹیکنیکلی آپ ادھر کھڑے ہو جائیں یا ادھر کھڑے ہو جائیں, لیکن بات یہ کہ تو سب کو پتہ ہے نا کہ ہیں تو وہ بندے پی ٹی آئی کے تھے اور نشستیں بھی پی ٹی آئی کی بنتی ہیں, تو حق تو انہیں کا بنتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان جیسا عالم دین اس آپ کو جذبے کا مظاہرہ کرتا نظر آئے گا کہ وہ کہے کہ جی نہیں میں تو نہیں لیتا, یہ میرا حق ہی نہیں بنتا. تو میں ابھی اسی غلط فہمی میں تھی, تو پھر میں سوچنے لگی کہ جو مرکزی اپیل تھی اس میں تو یہ لوگ خود وکیل بن کر گئے ہوئے تھے, دلائل بھی دے رہے تھے کہ جی ہمیں دو لوٹا ہوا مال ہم بھی لیں گے, مال مسروقہ میں ہم بھی پورا حصہ لیں گے. تو ان لوگوں کے لیے دین بس یہیں تک ہے. باقی اگر آپ کہیں حالانکہ دین جو ہے وہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. آپ چاہے پورا قرآن حفظ کر لیں لیکن اگر آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا, عمل اس کے برعکس کیا, تو آپ کے اس حفظ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے میری نظر میں. میں تو دین کو یہ سمجھتی ہوں. تو یہاں پر صورتحال جو ہے وہ اب یہ ہے کہ ابھی تو نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوا تو دھمکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں. آج JUIF کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب KP حکومت سیاسی لاشوں کا جنازہ ہے اور اب انہیں دفنانے کا وقت آ چکا ہے اور یہ نماز جنازہ فضل الرحمان صاحب خود پڑھائیں گے. تو گویا یہ جو 2-3 دن پہلے اسٹیبلشمنٹ کے مختلف قریب سمجھے جانے والے صحافی یہ پریڈکشنز کر رہے تھے کہ اب KP حکومت بھی جائے گی اور JUIF کی حکومت بنوا دی جائے گی KP میں, اور اس طرح مولانا سے بھی کیا ہوا دیرینہ وعدہ پورا کر دیا جائے گا. تو اس کی طرف ایسا لگتا ہے کہ ان کو بھی بھنک پڑ چکی ہے, تو انہوں نے بھی فوراً اپنا سینہ حاضر کر دیا ہے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بھی اب بڑھ کے لگانے آ گئے ہیں کہ جی اب آپ لوگوں کی حکومت گرائی جائے گی. کسی کو یہ بات کہتے شرم نہیں آ رہی کہ ان کی 92 سیٹیں ہیں اور ان کی 23 سیٹیں ہیں اپوزیشن کی, اور یہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے. یعنی بات PTI یا JUIF کی نہیں ہے, بات اس عوامی مینڈیٹ کی ہے جو کسی ایک سیاسی جماعت کو اس عوام نے دیا, اور آپ اس عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے ہم پاؤں تلے روندیں گے, ہم جس طرح بھی بائی ہوک اور بائی کروک ان سے حکومت چھین لیں گے. تو یہ جو ہے اس وقت مینٹیلٹی ہے, یہ آپ کی سو کالڈ دینی جماعتوں کی صورتحال ہے. باقی تو پھر ویسے ہی اپنے آپ کو پتہ نہیں لبرل ہی کہتے ہیں. دو جو اس وقت پٹیشنز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ فائل ہو چکی ہیں. ایک تو جناب یہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت مسترد ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے, اس کے خلاف اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں فائل کی جائے گی. تو اس کے لیے ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے. سلمان اکرم راجہ, سلمان صفدر صاحب اور عرفان صاحب ہیں جو کہ اس پٹیشن کو فائل کرنے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی والے معاملے پر, تو اس کو انہوں نے بھی اپیل میں جانے کا فیصلہ کیا. انہوں نے بھی اپیل دائر کرنے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے, اور بیسکلی ان ججز نے نہ صرف یہ کہ یہ کہا ہے کہ اس کو چینج کیا جائے فیصلے کو, بلکہ انہوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جب تک اس کیس پہ سماعت ہو اسٹے بھی دیا جائے, اور جو ٹرانسفر ہو کے ججز آئے ہیں اور جن میں سے ایک چیف جسٹس بھی بنا دیے گئے ہیں ان کو کام سے بھی روکا جائے. تو یہ بھی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے استدعا کی ہے. تو اب سوال یہ کہ انہوں نے تو اپیل کر دی ہے, لیکن یہ والی اپیل پھر جا کے لگنی کدھر ہے؟ اسی غیر آئینی بینچ میں. تو جب اسی بینچ میں لگے گی تو وہ پھر اس کے خلاف وہی فیصلہ دے دیں گے جو پہلے انہوں نے دیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس غیر آئینی بینچ کی حیثیت ہے کیا, اور ان کے فیصلے کس در سے آتے ہیں, کیسے آتے ہیں. تو پھر اس کے بعد چاہے آپ 100 اپیلیں کر لیں, بات تو وہیں کی وہیں رہے گی. پہلے تو آپ سسٹم بدلیں گے تو پھر ہی اس میں آپ کوئی انصاف حاصل کر سکتے ہیں, ورنہ آپ 6 دفعہ نظر ثانی کر دیں, 6 دفعہ آپ کر لیں. میں یہ بھی سن رہی تھی ملٹری کیس کی بھی نظر ثانی اپیل اعتزاز احسن صاحب نے داخل کر دی ہے, تو وہ بھی جا کے پھر اسی آئینی بینچ میں لگنی ہے.
تو یہی میں کل بات کر رہی تھی کہ اس آئینی بینچ کا بوائکاٹ ہونا چاہیے. کوئی مقدمہ جو اس آئینی بینچ میں جا کے لگے اس کو نہیں میرا تو خیال ہے فالو کیا جانا چاہیے. انہیں شرم دلانی چاہیے کہ اس بینچ کو ہم نہیں مانتے اور نہ ہم اس کے سامنے جائیں گے. تو باقی انصاف تو آپ کو جانے سے بھی نہیں ملنا, تو پھر نہ جانے سے کم از کم آپ ان کے اوپر دباؤ ہی ڈال دیں. کوئی اپنی اخلاقی جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ برتری شو کر دیں, کوئی ایک اپنا کوئی سٹانس جو ہے اس کے اوپر ایک پاور شو کر دیں. تو میرے خیال سے دیکھ لیں, یہ خیر ہر ایک کی اپنی چوائس ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں پھر بھی جانا چاہیے, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سے ایک بھی فیصلہ حکومت کی کسی فیصلے کے خلاف آ سکتا ہے. کبھی یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ججز, یہ بینچ یہ لایا ہی اس لیے گیا تھا, یہ میلہ لگایا ہی اس لیے گیا تھا کہ سارے فیصلے حکومت کے حق میں ہوں گے. تو اس کے بعد جتنی مرضی آپ ایفرٹ کر لیں یہی کچھ ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.